बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रेडियो पाकिस्तान पेशावर के पॉडकास्ट स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान कंज़ा हुमा मजीद। नाजरीन, आजकल जो एक इशू हमारे सामने नज़र आ रहा है और हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इसको हाईलाइट भी किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इस इशू के हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है। वो इशू क्या है? वो इशू है ऑफ लोडिंग्स का। एयरपोर्ट पे जब हमारे मुसाफिर जाते हैं तो वहाँ से उनको ऑफ लोड कर दिया जाता है और उस हवाले से वो बहुत नालाम भी नज़र आते हैं एयरपोर्ट स्टाफ से, और वो शायद ये समझते हैं कि उनको ख़ास तौर पर विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। लेकिन इस मसले के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं और ये मामला क्यों इस हद तक बढ़ गया है कि ये ख़बरों की ज़ीनत बन चुका है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्जुमान उमैर खान। आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। उमैर, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो इशू है, हमारे जो पैसेंजर्स हैं वो बहुत एक मुश्किल सिचुएशन से गुजरते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो उस इशू पे जाने से पहले तो आप ये ज़रूर एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स के लिए कि ऑफलोडिंग है क्या। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका बुलाने का जी। और बिल्कुल जी, एक हॉट बर्निंग इशू है और मैं आपके तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि ऑफलोडिंग तमाम पैसेंजर्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होती। ये बड़ी एक आप समझ लें कि माइनॉरिटी में होती है, मेजॉरिटी में नहीं होती। मैं चूंकि तर्जुमान हूँ एयरपोर्ट का और पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स जो हैं उस पर ये ऑफलोडिंग होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन ये उन लोगों के साथ होती है जो कि गलत तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। कोई भी पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पाकिस्तान की एंट्री और एग्जिट है, जी। जहां से आप बाहर भी जाते हैं पाकिस्तान से और अंदर भी आते हैं। तो वहां पे बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाते हैं। आपको याद होगा माजी में यूनान कश्ती हादसा केस एक हुआ था जिसपे काफी पाकिस्तानी भी थे जो कि जिंदगी की बाजी हार गए थे। वो भी इसी चक्कर में थे कि वो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। तो जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाना, उसको रोकने के लिए, और किसी के पास अगर जवाज नहीं है बाहर जाने का, या एजेंडा नहीं है, या उसके पास कागजात पूरे नहीं है, या झूठे कागजात हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, फेक वीजा है, और कोई होटल बुकिंग नहीं है, या पैसे नहीं है, शो मनी नहीं है, तो वो एक ऑलरेडी डाउट क्रिएट कर देता है। तो जो FIA इमिग्रेशन है तमाम एयरपोर्ट्स पे, वो इस चीज को बड़ी इंश्योर कर रही है कि जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं वो ट्रेवल करें। मैं आपको बताया चलूं कि साल का ऑलमोस्ट इख्तिताम है, तो 1 जनवरी 2025 से अभी तक कोई 10 लाख से ज्यादा लोग जो है वो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रेवल कर चुके हुए हैं। आते भी हैं, जाते भी हैं, इन एंड आउट दोनों हैं। तो इतनी बड़ी तादाद लोगों की जो ट्रैवल करी वो हो ही ना अगर ऑफरोडिंग हो। इसको बिल्कुल खबरों की जीनत जरूर बनाए, लेकिन मैं ये बताऊं कि ज्यादातर लोगों के साथ नहीं होता, बहुत कम लोगों के साथ होता है। और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनके पास कागज नहीं है, जिनके पास एजेंडा नहीं है, जब FIA सवाल पूछती है आपसे, क्योंकि हम रोजमर्रा में ये चीजें देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, हमारे पास फोन भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं, तो जब उनको फोन चेक करते हैं तो वो कई लोगों से मिले हुए होते हैं जो झूठे ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो लोगों का मुस्तकबिल दांव पे लगाते हैं, उनका माशी इस्तेसाल करते हैं। तो उनको आगे से सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, जैसे बाहर जैसे कि दूध की नहरें बह रही हैं। तो वो बेचारे जो मासूम लोग हैं, मैं समझता हूँ कि वो इनके शिकार बनते हैं। और हम आपके तवज्जो से ये भी बताना चाहेंगे कि लोग जो हैं थोड़ा सा अवेयर हों, ताकि इस तरह के लोगों के तो चुंगल में ना आए, ना अपने आप को किसी ट्रैप में फंसाएं, बल्कि एक जेन्युइन तरीके से अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाएं। आपके पास जेन्युइन कागज है, जेन्युइन वीजा है, आपके पास रीजन है बाहर जाने की, किस पर्पज से जा रहे हैं। जैसे अभी आपको याद होगा मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जी और लाहौर एयरपोर्ट पे मुख्तलिफ विजिट की, और वहां पे उनको एक मुसाफिर भी मिला जो कि ड्राइविंग, जिसके पास परमिट था, वर्क परमिट था, और ड्राइविंग के सिलसिले में वो बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसने आज तक ड्राइविंग की ही नहीं थी, उसको ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान का था ही नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जिसपे FIA जो है और तमाम एयरपोर्ट्स पे जो है वो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेती है ताकि जेन्युइन पैसेंजर्स ट्रैवल तो करें। आप क्या कुछ ऐसा मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद नहीं है कि एयरपोर्ट पे जिस टाइम पे उन्होंने टिकट भी ले लिया, एक मुसाफिर ने वीजा उसने लगवा लिया, और फिर एयरपोर्ट पे जाके तो उसको वो ऑफ लोडिंग का सामना करना पड़ता है और बड़े नालाम भी होते हैं। तो क्या उससे पहले कुछ ऐसे हमारे यहाँ सिस्टम में ऐसे चेक पॉइंट्स नहीं बन सकते या बने हुए कि जिनके थ्रू उनको पहले ही चेक कर लिया जाए, वेरीफाई कर लिया जाए? नहीं जी, देखें, जब किसी ने एयरपोर्ट आना है और उस पर्पज से आना है कि जी वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है और मुल्क से बाहर जाना चाहता है, तो हमेशा उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, पूछा जाता है
اسکریننگ ہوتی ہے, چیکنگ ہوتی ہے, کوئی کانٹرابینڈ آئٹم تو لے کے نہیں جا رہا, کوئی غیر ممنوع چیز تو نہیں اس کے پاس, تو وہ ٹکٹ بورڈنگ لے لیتا. جب ایف آئی اے پھر جو لاسٹ کاؤنٹر ہوتا ہے, ایف آئی اے آپ سے سوال پوچھتی ہے, جنہوں نے ایگزٹ کا اسٹیمپ لگانی ہے آپ کے پاسپورٹ پہ, وہ ان سے سوال ضرور پوچھتی ہے جو ان کا ایک حق ہے. جب ہم بھی باہر کے ملک جاتے ہیں تو ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک آ رہے ہیں تو آپ کس پرپز کے لیے آ رہے ہیں, کتنی دیر کے لیے آ رہے ہیں, واپس کب جائیں گے. تو سیم گوز فار پاکستان, جی ہم کسی سے کم نہیں ہے. تو ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ باہر جا کے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں وہ نہ بنے. ابھی آپ نے رپورٹ بھی دیکھی ہوگی کہ تقریباً ڈی جی ایف آئی اے نے بتایا بھی تھا کہ جی کوئی 50,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ ڈپورٹ ہوئے ہیں, دبئی سے, عراق سے, ایران سے, مختلف خلیجی ممالک سے ڈپورٹ ہوئے جو بیکاری ہیں, جو وہاں پہ بھیک مانگ رہے ہیں, سعودی عرب سے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ, بہت بڑا ایشو تھا جس کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ایک میئر لیا ہے. لیکن ہاں اس میں کہیں پہ اگر کوئی لوپ ہول ہے تو اس کو ایڈریس کر لینا چاہیے. اچھا, یہ جو آپ اگر ہمیں بتا سکیں اس کے حوالے سے کہ اگر فرض کریں یہاں سے ایک پیسنجر جس کے ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہیں یا وہ کسی بھی طریقے سے یہاں سے تو ایگزٹ کر جاتا ہے, تو اس کو آگے جا کے کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں جو کہ وہ اس وقت تو نہیں سمجھ رہے ہوتے, جن کو یہاں پہ جو ہے آف لوڈ کیا جاتا ہے, وہاں جا کے ڈیپورٹیشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, کہ کن کن مشکلات سے وہاں ان کو گزرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی, جو جنون طریقے سے یا قانون تمام تر قانون کے قواعد و ضوابط کے مطابق جاتا ہے اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو غیر قانونی طریقے سے جانا چاہتا ہے اس کے ساتھ آگے غیر قانونی ہی ایشوز ہوتے ہیں, اس کے ساتھ پھر وہاں کے لاز اینڈ ریگولیشن دوسرے ملک کے اپلائی ہوتے ہیں, پھر وہ پکڑا جاتا ہے, ان کی گرفت میں آ جاتا ہے تو ڈپورٹ کر دیتے ہیں, جیل میں ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ کتنے مہینوں کی قید ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہاں سے ڈپورٹ. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو پاکستان ڈپورٹ ہوتے ہیں لوگ اور آتے ہیں, پھر یہاں پہ آ کے قانونی کارروائی ان کے خلاف کی جاتی ہے. تو ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں, سینسٹائز کریں. اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو 100 دفعہ جائیں, جس مرضی ملک میں جانا چاہتے ہیں, لیکن جنون طریقے سے جائیں. ان کے پاس جنون رائٹ ہے جانے کا, ٹریول کرنے کا رائٹ ہے, بالکل ہر پاکستانی کے پاس ہے, ان کے پاس جواز ہونا چاہیے. اب اگر ایف آئی اے سوال پوچھتی ہے کہ آپ نے سری لنکا جانا ہے, پہلی بار جا رہے ہیں, اس سے پہلے آپ کبھی بھی نہیں گھومے اور اس سے پہلے آپ ٹورسٹ ویزا پہ جانا چاہتے ہیں, اور پاکستان آپ نے کتنا پھرا ہے, اگر آپ نے پاکستان پورا نہیں پھرا اور آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو وہ ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں. پھر وہاں جا کے آپ نے کہاں جانا ہے یہ بھی اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں کی جو ٹورسٹ روٹ ہے یا ٹورسٹ پلیسز ہیں وہ کون سی ہیں, تو پھر وہ ڈاؤٹ کریٹ ہوتے ہیں. لیکن میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے ڈاکیومنٹس بھی میں بھی جینوین ہوں اور وہ جانے کا پرپس بھی ان کا کلیئر ہو, لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک نام سے ہی ڈر جاتے ہیں کہ ہر ایف آئی اے والے سوال کریں گے, تو وہ کچھ لوگ گھبراہٹ کے باعث بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. لائک از دیر اے میکینزم کہ ان کو بھی وہ پھر الاؤ کر دیتے ہیں, یعنی ان کو بھی پھر آف لوڈ کر دیا دیکھیں جی, اگر میں نے باہر کے ملک جانا ہے اور ایف آئی اے 100 دفعہ سوال پوچھے, جس مرضی طریقے سے پوچھے, ہم جواب دینے کو تیار. جب آپ جنون ٹریولر ہیں, اگر آپ کی انٹینٹ کلیئر ہے, اگر آپ کی انٹینٹ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اگر آپ نے آگے جا کے کوئی ہینکی بینکی نہیں کرنی, کسی غلط طریقے کار میں کہیں اور نہیں جانا, کوئی ڈنکی نہیں لگانی, تو آپ بالکل جنون جواب دیں گے. اگر آپ اس کے انٹینٹ میں ڈاؤٹ ہے, اگر آپ کو خود آگے اپنا نہیں پتا کہ آگے آپ نے ڈنکی لگانی ہے, کیسے رہنا ہے, کہاں جانا, تو آف کورس آپ تھوڑا سا گھبرائیں گے. باقی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آف لوڈ ہوتے ہیں اس کے بعد دوبارہ بھی چلے جاتے ہیں. ایف آئی اے بالکل ایسا کوئی بے رحم ادارہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. اگر وہ آف لوڈ ہوتے ہیں اس کے بعد جی وہ تحفظات دور کر دیں ایف آئی اے کے. دیکھیں انہوں نے آپ کو کوئی ممانعت نہیں کر دی کہ آف لوڈ کے بعد آپ ٹریول نہیں کر سکتے. آف لوڈ کے بعد آپ ٹریول کر سکتے ہیں. اگر آپ کراچی سے آف لوڈ ہو گئے تو کراچی سے بھی ٹریول کر سکتے ہیں, لیکن آپ ایف آئی اے کے جو تحفظات ہیں وہ اگر کراچی میں ہیں تو وہ لاہور میں بھی وہی ہوں گے, وہ سیالکوٹ میں بھی وہی ہوں گے, وہ پشاور میں بھی وہی ہوں گے. تو جو تحفظات سے مراد ہے سوال و جواب, بس وہ آپ نے سوال و جواب اچھے طریقے سے ایڈریس کر دیں, بتا دیں, جنون ریزنز دے دیں, بتائیں, اور آپ کے پاس لیجیٹیمیٹ کاغذ ہوں, جنون کاغذ ہوں, جنون ویزے ہوں, آپ کے پاس جنون ورک پرمٹ ہو, تو کوئی بھی آپ کو پاکستان سے جانے میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. اچھا, تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے یہ ضرور بتا دیں, مس انفارمیشن اس کے بارے میں کیا سرکولیٹ زیادہ کی جا رہی ہوتی ہے, مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں ہمارے ایئرپورٹ پہ بھی ہوا تھا کہ جی کوئی آف لوڈ ہو جاتے ہیں تو وہ ویڈیو بناتے ہیں, اور ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اصل میں ہوتا یہ کہ لوگوں کے پاس مکمل انفارمیشن ہوتی نہیں ہے, ہاف انفارمیشن کوکڈ کے اوپر وہ اپنے بیان دیتے ہیں, لوگ کمنٹس کرتے ہیں, شیئر ہوتے ہیں, اور پھر وائرل ہو جاتی ہیں چیزیں. ویئر ایز تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. ہمیشہ ہم بتاتے ہیں کہ جی جو آف لوڈ ہوئے پیسنجر, کیا اس کے پاس ڈاکومنٹس پورے تھے, کیا اس کے پاس کاغذات پورے تھے. ایف آئی اے والے کسی ریزن کی بیس پہ ہی کرتے ہیں نا جی. جیسے لاہور ہائی کورٹ نے بھی کل پرسوں ایک آرڈر جاری کیا جس پر انہوں نے کہا کہ جی پراپر پرفارما یا کاغذ یا ریزن بتائی جائے گی آف لوڈ ہونے پہ. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا لاہور ہائی کورٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے. ویئر ایز اس طرح کی پریکٹس آلریڈی ایف آئی اے کر رہی ہوتی ہے تمام ایئرپورٹس پہ. اور اس کے علاوہ اگر کوئی مزید ان کو ریزن ہوتی ہے تو وہ ایف آئی اے والے جو آلریڈی شفٹ میں کام کر رہے ہیں وہ باہر آ کے یہ تو نہیں بتا سکتے میڈیا پہ, یا ترجمانی تو نہیں کر سکتے کہ جی یہ ہو رہا ہے. ان کا ایک میکینزم ہے اور چیزیں, کیونکہ ہم ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں اور ہمیں روز اس طرح کی چیزیں فیس کرتے ہیں آف اینڈ آن,
تو ہمیں چیزوں کو آئیڈیا ہو چکا ہوتا ہے. پیسنجر اگر جھوٹ نہ بولے, پیسنجر اگر اتنے جنون ڈاکومنٹس کے ساتھ جائے تو ان کو, جیسے میں نے تعداد بتائی, کتنے لوگ ٹریول کرتے ہیں کراچی سے, لاہور سے, سیالکوٹ سے, تو لوگ جا بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں. تو یہ مخصوص طبقہ ہے, مخصوص ہاں جو آف لوڈ ہوتے ہیں, جو پیچھے سے اگر کسی ٹریول ایجنٹ, بہت سارے ایسے لوگ پکڑے گئے جی جو کہ ٹریول ایجنٹ کے ہتھے چڑھے ہوئے, ٹریول ایجنٹس بھی پکڑے گئے جو جھوٹے ویزے اور فیک ویزے لگا رہے ہیں اور جعلی کاغذوں میں لوگوں کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں, تو پھر آف لوڈنگ تو ہو جاتی ہے. اچھا, وہ ہمارے ان ویورز کو آپ صرف 3 ٹپس آئی ول آسک کہ جو فرسٹ ٹائم ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا فرسٹ امپورٹنٹ 3 ٹپس ایسی بتائیں کہ جب وہ ایئرپورٹ جائیں تو دے ول بی equipped with those tips. دیکھیں جی, جو فرسٹ ٹائم جنون ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اگر ٹورسٹ ویزا پہ جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس تمام تر چیزیں ہوں کہ ہم نے کہاں جانا ہے, پلان ہوگا نا, ٹورسٹ پلان ہوتا ہے, پلان کرتا ہے. ہم کوئی ڈاک بیسس پہ تو نہیں, ہم پراپر چیزیں, اگر ہم نے اسلام آباد بھی جانا تو ہم پلان کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں یہاں گھومنا ہے, یہاں یہاں جانا ہے یا مری جانا ہے. اگر آپ کسی اور ملک جا رہے ہیں تو آپ کو پراپر پلاننگ ہوگی, جی میں نے یہاں یہاں جانا ہے, اور ریٹرن ٹکٹ ہو, آپ کی واپسی کنفرم ہو, آپ کی ہوٹل بکنگ کنفرم ہو, پیڈ ہو. اور پھر جو ایف آئی یہ سوال پوچھتی ہے اس کا بڑے جنرلی آپ کانفیڈنس سے جواب دیں, اس میں کوئی ایسی چیزیں, اگر آپ کی انٹینٹ واپس آنی بھی کی ہے اور آپ جنون وزٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں اور آپ ورک پرمٹ پہ جانا چاہتے ہیں, تو جو ایز پر دا گورنمنٹ آف پاکستان رولز ہیں, اگر ایف آئی اے نے انٹروڈیوس کروایا کہ آپ گریڈ 17 یا 18 اسکیل کے کسی سرکاری ملازم سے ٹیسٹ کروائیں تو کروا لیں, اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کسی قسم کا. اگر آپ جنون ہیں, جو جنون نہیں ہوں گے وہ 1000 قسم کے سوال بھی کریں گے, 1000 قسم کے ایشوز بھی کریٹ کریں گے. ایک بندہ ہے ورک, فار ایگزامپل مجھے ورک پرمٹ مل گیا جی اور میں باہر جانا چاہتا ہوں, اور جو گورنمنٹ کے رولز ہیں میں اس کو اوبے کروں گا. 4 گھنٹے پہلے اپنی فلائٹ سے آئیں, تمام تر چیزیں ایئر لائن آپ کو بتا دیتی کہ اتنا سامان آپ کو الاؤ ہے, وہ اتنا سامان لے کے جائیں, کانٹرابینڈ آئٹم نہ لائیں اور اپنے جنون کاغذ کے ساتھ. صحیح. اچھا, فلائٹس کا آپ نے ذکر کیا, ایئر لائنس کی تو ظاہری بات ہے میں آپ سے نہیں پوچھوں گی بیکاز ایئر لائنس آر ریسپانسبل اپنے لیے, لیکن ایئرپورٹس پہ جو فلائٹس ڈیلے بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ایئرپورٹس کی مینٹیننس کے بھی ایشوز ہمارے سامنے آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ایئرپورٹس کے کافی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, لیکن سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے ایک بڑی مثال قائم کی ہے اور تاریخ رقم کی آئی وڈ سے, کیونکہ میں خود بھی اس کے بارے میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پہلی دفعہ یہ ایک ایسا ماڈل آیا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس ایئرپورٹ کو رن کیا جا رہا ہے. تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیں وہ کیا ماڈل ہے. بالکل جی, سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کا ایک انیشیٹو تھا, ان کا اس انیشیٹو کے اوپر انہوں نے کام کیا, اور سیالکوٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک وائبرنٹ بزنس کمیونٹی ہے اور بہت انتھوزیاسٹک اور ریزیلینٹ لوگ ہیں, اور انہوں نے اس بہت بڑا منصوبہ تھا جی ایئرپورٹ بنانا, اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانا ایک مذاق نہیں تھا جی, بہت بڑا اس پہ بڑی ان کے دن رات کی محنت ہے, اور تمام جو ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, جتنے بھی سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے عہدیداران ہیں, ان کی بڑی ایک انتھک محنت تھی میں سمجھتا ہوں. پھر سکسیزفل 2007 میں انوگریشن ہوا, اور انوگریشن کے بعد بڑا سکسیزفلی آج تک جو ہے 18 سال مکمل ہو گئے ہیں اور سکسیزفلی چل رہا ہے. کارگو ہمارا ون آف دی بیسٹ کارگوز ان پاکستان فیسلٹی ہے, اور ہم ایکسپورٹ میں جو پاکستان میں فورن ایکسچینج ہے, ریمیٹنسز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اکانومی ایز اے کیٹلسٹ جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ, اور ہم سیکنڈری رن وے کی طرف بھی جا رہے ہیں جی. ایئر لائنز ہمارے پاس انٹرنیشنل تمام آتی ہیں آلموسٹ, اور انٹرنیشنل فلائٹس بھی ہیں, تمام انٹرنیشنل فلائٹس ہی ہیں. جو ڈومیسٹک ہمارا سٹارٹ ہوا ہے, ہم کراچی کے لیے جو ہے وہ فلائٹس یہاں سے چل رہی ہیں, 4 ویکلی فلائٹس چل رہی ہیں, 2 ایئر لائنز آپریٹ کر رہی ہیں. ایئر سیال جو پاکستان کی اپنی نیشنل ایک ایئر لائن ہے, پی آئی کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ پی آئی نیشنل فلیگ کیریئر, اس کے بعد ایئر سیال ہے, اور بھی سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی نے اس کا انیشیٹو لیا اور الحمدللہ بڑے سکسیزفلی چل رہا ہے. ٹاپ آف دی ناچ جو ہے وہ اس ٹائم ایئر لائن ہے. تو ایئرپورٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جی سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ, اور اس کو چلانے کے لیے بہت زیادہ ویژن کی ضرورت تھی, جو کہ ماشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سیلف ایویڈنٹ ہے, اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ون آف اٹس کائنڈ ہے کہ یہ ماڈل آج تک پاکستان میں ریپلیکیٹ نہیں ہو سکا, اور اٹس اے ویری گڈ ماڈل. اینڈ آئی بلیو کہ جی دن بدن اس میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری پہ بہتری, ہم سیکنڈری رن وے, ٹرمینل ایکسپینشن, ہم اپنی بجلی خود بنا رہے ہیں سولر سے. تو سیلف سسٹینیبلٹی کے اوپر اگر آپ دیکھا جائے تو سیالکوٹ انٹرنیشنل کو ایز اے کیس اسٹڈی بھی پڑھایا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے. اور آپ کتنا جو مین 2 یا 3 ڈفرینسز جو باقی نارمل جو ہمارے یہاں پہ ایئرپورٹس ہیں اور سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ڈفرینس اگر آپ بتا سکیں. جی سروسز ہی ہوتی ہیں جی. ایئرپورٹ دیکھیں نا جی, ایئرپورٹ از آلویز این انٹری ایگزٹ آف پاکستان, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں جو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ دی بیسٹ سروسز ہیں. وی آر ویری پروفیشنل پیپل اسٹارٹنگ فرام گیٹ ٹل دی ایئر سائڈ. 2 چیزیں ہوتی ہیں جی, لینڈ سائڈ اور ایئر سائڈ. دونوں سائڈس پہ ہمارے بڑے پروفیشنل اسٹاف ہیں, اینڈ ہمارے جو ٹاپ ٹیئر مینجمنٹ ہے وہ بہت میں سمجھتا ہوں ڈیڈیکیٹڈلی تمام تر چیزوں کو بڑی دیکھ رہی ہوتی ہے, اور میٹنگس کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم چیزوں کو امپروو کر سکیں فردر, اور کیا بہتری لائی جا سکتی ہے.
اور اس کے علاوہ ہم ٹرمینل ایکسپینشن بھی اس لیے کریں گے, وی آر ایکسپیکٹنگ ان شاء اللہ تعالیٰ مزید جو پیسنجرز ہیں وہ بڑھیں گے. تو جہاں پہ وہ بات ہو رہی تھی آف لوڈنگ کی, تو اگر پیسنجرز بڑھ رہے ہیں تو آف لوڈنگ تو اس کا مطلب اس طرح نہیں ہو رہی اس طرح کی پروٹرے کی جاتی ہے. تو اوور آل الحمدللہ جی ہمارا ایک تو جو ایئرپورٹ ہے یہ اپنی مثال آپ ہے پاکستان میں. لوگ لاہور سے, جیلم سے, گجرات سے, یہ تمام ایریا کو ہم کور کریں جس کو ہم گولڈن ٹرائنگل کہتے ہیں, گجرات, گجرانوالا اور سیالکوٹ. یہاں کے لوگ پھر میرپور, آزاد کشمیر سے, کھاریاں سے, تمام جیلم سے, دینا سے, یہاں سے لوگ منڈی بہاؤدین سے ہمارے ایئرپورٹ کی طرف آتے ہیں, اور یہ درمیان میں بنا ہوا اسلام آباد اور لاہور کے سماؤ. سو وی آر کیٹرنگ اے لاٹ آف پیپل ان دیٹ. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ جو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پہ سروسز کی آپ نے بات کر لی, اب یہ بتائیں کہ کیا آپ کے نالج میں کوئی اور ایئرپورٹ ہے جنہوں نے کنسلٹ کیا ہو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ٹاپ ٹیئر مینجمنٹ سے کہ وہ اس کو ریپلیکیٹ, پاکستان میں کوئی اور ایئرپورٹ نے آپ لوگوں کو اپروچ کیا ہے اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے؟ نہیں جی ابھی تک تو اس کی ریپلیکیشن کا تو اس طرح نہ ہم نے سنا ہے, لیکن ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ضرور سنا تھا. انہوں نے حیدرآباد میں کہیں سے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے ضرور کہا تھا کہ ہی گیو این ایگزامپل کہ جی جیسے سیالکوٹ نے اپنا ایئرپورٹ بنایا, اپنا ڈرائی پورٹ بنایا, تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کریں. سو دے ہیو دا انٹینشن آئی بلیو, اینڈ ہمارے دو دروازے جی ہمیشہ کھلے ہیں. اینی بڈی کین کم اینڈ talk to us and we can always give them a very good consultancy over that. ہم بتا سکتے ہیں اور اس پہ اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. رائٹ. آخری کویشچن میں آپ سے کہوں گی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو منصوبے چلتے ہیں, جیسے ابھی سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا آپ نے کہا, خیبر پختونخوا میں بھی کچھ منصوبے ایسے چل رہے ہیں اور ادروائز بھی, ان کا فائدہ الٹیمیٹلی کیوں زیادہ ہے؟ لیکن جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از آلویز اے ویری گڈ انیشیٹو, جس میں جو پبلک کا ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے دونوں مل کے جو کام کریں گے, اس میں دونوں کا انٹرسٹ انوالو ہوگا اور ون ون سچویشن کریٹ ہونی چاہیے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک. جو بھی کام کرنا ہے اپنے لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک کریں. اب سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, ہم کوئی 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں اینولی, پھر یہاں پہ کتنی امپلائمنٹ کریٹ ہوئی, اکانومی میں کیا کردار ادا کیا, معیشت کیسے بہتر ہو رہی ہے. ہاں جی ٹرانسپیرنسی, بالکل بالکل ٹرانسپیرنسی ہے, کوئی ایلیمنٹ آف کرپشن نہیں ہے. اور اس سے مطلب جو پبلک کا اپنا ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, پھر پبلک کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. انٹرسٹ اینڈ ٹرسٹ دونوں چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. جو پبلک انٹرسٹ اور ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا کسی بھی شعبے میں, ادارے میں, تو وہ ہمیشہ آپ دیکھیے گا اس کی جو ترقی اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو اٹس اے ویری گڈ ایگزامپل, اینڈ آئی تھنک کہ کے پی کے گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ, ایون اینی گورنمنٹ آف پاکستان, سندھ گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, اس پروسیس اسی انیشیٹو کو لے کے آگے چلتے رہیں, اور ہر ادارے میں اس کی جو ہے اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے تاکہ پبلک انٹرسٹ اور ٹرسٹ دونوں ڈیولپ ہوں. تھینک یو سو ویری مچ عمیر. اپنے ویورز کے لیے میں یہی بتاؤں گی, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے آف لوڈنگس پہ خاص طور پہ بات کی, اور عمیر نے جیسے کہا کہ جب آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور اپنے ساتھ اپنے جینوئن ڈاکیومنٹس بھی رکھیں, اور جو ایف آئی اے یا جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس وہاں پر آپ سے سوال کرتے ہیں, جب آپ جینوئن ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو بی کانفیڈنٹ, آپ اپنا جوابات بالکل درست اور واضح رکھیں. جو آپ کا, اگر آپ ٹور ویزا پہ جا رہے ہیں تو اپنا ٹورسٹ پلان ضرور وہاں پہ شو کریں. جو ورک پرمٹ پہ جا رہے ہیں تو جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ضرور پورا کریں, تاکہ امبیرسمنٹ سے آپ خود بھی بچیں, اس شرمندگی سے آپ خود بھی بچیں, اپنے ملک کو بھی بچائیں. کیونکہ یہاں سے اگر آپ سم ہاؤ اگر آپ نکل بھی جاتے ہیں, پھر باہر کے ملکوں میں آپ کے ساتھ مزید سخت رویہ اور مشکلات کا شکار بھی آپ ہو جاتے ہیں, اور جب آپ وطن واپس بھی آتے ہیں تب بھی قانونی کارروائی بھی آپ کے خلاف کی جاتی ہے. تو اپنے ساتھ ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے وقار کا بھی خیال ضرور رکھیں. اور آئی ہوپ کہ میسج اچھے طریقے سے کنوے ہو گیا ہوگا. آج کا پوڈ کاسٹ دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ. میں تھی آپ کی میزبان کنزا ہما مجید. اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں.